वही बच्चा जब पढ़कर आलिम दीन बन जाता है, जब उसके माँ बाप, जब उसके माँ या बाप बिस्तरे हरारत पर होते हैं, मौत के मुंह में होते हैं, मौत के बाद जागने के वक्त होते हैं, तो हज़रात मोहतरम वही बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुआ करता हुआ नजर आता है, वही बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर फातिहा पढ़ता हुआ नजर आता है, वही बच्चा अपने माँ बाप को दुआ करके रब्बे कायनात की तरफ लेना चाहता है। हज़रात मोहतरम और जब माँ बाप मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वही बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है और अरीज़ा पेश करता है, ये रब्बे कायनात, ये हकीकत कायनात, ये मेरी माँ है जो आज मरी पड़ी हुई है, ये रब्बे कायनात, आज जो मैं रहमान कहना सीखा हूँ, आज मैं जो रहीम कहना सीखा हूँ, आज जो मैं तेरा नाम रहा हूँ, तो किसी और की बदौलत नहीं, अपनी माँ के सदक़े में बोल रहा हूँ, अपने बाप के सदक़े में बोल रहा हूँ। जब बाप को कब्रिस्तान उतारने के बाद वही बच्चा अब दुआए मग़फ़िरत कर रहा है। काश वो बच्चा अगर अंधा ना होता तो अपने माँ को लाश के देख सकता, काश वो बच्चा अंधा ना होता अपने माँ बाप के लिए आंख उठा कर दुआ कर सकता, काश वो बच्चा अगर पैर से लगा ना होता तो अपने बाप के कब्र पर, अपनी माँ के कब्र पर जाकर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता। लेकिन जिस बच्चे को तूने अंधा समझा था, जिस बच्चे को तूने लूला समझा था, जिस बच्चे को तूने बहरा समझा था, जिस बच्चे को तूने गूंगा समझा था, आज वही बच्चा अपने जुबान से रब्बे कायनात की तरफ रुजू होकर अपने माँ के लिए दुआ करता हुआ नजर आता है, अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हुआ नजर आता है। हज़रात मोहतरम अगर वो बच्चा दुआए मग़फ़िरत करे तो रब्बे कायनात उस बच्चे के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को बख्श देता है। तो हज़रात मोहतरम अगर बच्चा सही सालिम पैदा हो जाए, अगर बच्चा सही सालिम पैदा हो जाए, आँख वाला पैदा हो जाए, तो हकीकत में मुसलमानों वही बच्चा अपने पैरों से चल करके अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के कब्र पे जाकर दुरूद और सलाम पढ़ सकता है। अगर वही बच्चा आँख से देखने वाला पैदा हो जाए तो अपने वालिदैन के कब्र पर जाकर अपने वालिदैन के कब्र को देखकर दुरूद और सलाम पढ़ सकता है। हकीकत में मुसलमानों अगर बच्चा सही और सालिम पैदा हो तो आप हज़रात उसे दीन के रास्ते पे आरास्ता करें ताकि आपके लिए वो सामान्य बख्शिश का जरिया बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहतरम ये मुआशरे के हालात हैं, आज मुआशरे के हालात इतने गंदे हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं कि एक आलिम दीन की बुराई एक जाहिर करता है। हज़रात मोहतरम आलिम की बुराई करना ये समझ लीजिए अपने आप को खतरे में डालना है। अब आप कहेंगे कि एक आलिम जब बुरा है तो बुरा ही तो कहा जाएगा, एक आलिम दीन जब बुरा है, बुरा कर रहा है तो बुरा ही तो कहा जाएगा। हकीकत में मुसलमानों उसे एक आलिम दीन की हैसियत से अगर देखोगे, एक हाफिज कुरान की हैसियत से देखोगे, हदीस मुस्तफा सीखने की हैसियत से अगर देखोगे तो उसके अंदर आपको बुराई नजर नहीं आ सकती, अलबत्ता ही क्यों ना हो बुरा हो। अगर आलिम दीन की हैसियत से देखेंगे तो आप बुरा पा ही नहीं सकते। लेकिन आज लोगों के अंदर कीना पैदा हो गया, लोगों के अंदर एहसास कमतरी के लोग शिकार हो चुके हैं, आज लोग अलग गुमान में रहते हैं। हज़रात मोहतरम एक आलिम दीन को अगर इल्म की बुनियाद पे कोई शख्स इल्म की बुनियाद पे उसे बुरा भला कहे तो वो हद्दे कुफ्र तक पहुंच जाता है, ईमान से खारिज हो जाता है। अगर इल्म की बुनियाद पर और जाती बुनियाद पर वो तो जात का मसला है, लोग आपस में न जाने क्या क्या कहते हैं। हज़रात मोहतरम और इस मुआशरे के हालात इतने खराब हैं, इतने नाजुक हैं कि आलिम दीन को आज लोग अपना गुलाम समझते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी हैं, जाते हैं आते हैं, बहुत सारी जगहों पर लोग बुलाते हैं, बुलाने के बाद ऐसे ही बैठा देते हैं जिसे पहचानते ही नहीं। ये बहुत
غلط طریقہ ہے. کسی عالم دین کو اگر آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کا کتنا ہی عزیز مہمان کیوں نہ موجود ہو، اگر آپ ایک نائب رسول کو یہ نائب رسول سمجھ کر اگر اسے عزت دیں گے تو اللہ رب العزت اس عزت کے صدقے میں آپ کی مغفرت فرما دے گا. حقیقت ایسا ہو سکتا ہے، اور امید کامل ہے کہ اگر آپ نائب رسول سمجھ کر اسے عزت دیں گے تو حقیقت میں اس عزت کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کی مغفرت، آپ کا نجات کا راستہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو یہ سمجھیں ایک عالم ہی تو ہے، ایک امام صاحب ہی تو ہے، ابھی ان کی طرف رجوع ہو جائے، دیکھ لیں گے کیا ہے. حضرات محترم، سب سے پہلے اگر عزت و تکریم کی کہیں بات ہوتی ہے تو عالم دینوں کی عالم دین ہی کی بات ہوتی ہے. عزت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو عالم دین ہے، اخلاق کے معاملے میں دیکھا جائے تو عالم دین ہے، حسن و اخلاق کے معاملے میں دیکھا جائے تو عالم دین ہے. ان سے اچھا آپ نہیں سمجھ سکتے. حضرات محترم، ایک بات کہہ کر میں آپ حضرات سے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز امید کامل ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو سمجھ کر انشاءاللہ العزیز اس پر عمل بھی کریں گے. حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک آدمی، ایک لڑکا ہے، اور اس لڑکے کے ماں باپ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس پڑھنے لکھنے کی وجہ سے اپنے بچے کو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو ایک اچھا عالم، ایک اچھا پروفیسر بنا دوں کہ میرے گاؤں میں اس لائق کوئی ہو نہ. تو اس بچے کو اس کے ماں باپ نے تعلیم دینے کے لیے کسی عرب کنٹری میں، عرب ملک میں اسے بھیج دیا گیا. اب جب الگ ملک میں بھیجا گیا اسے پڑھنے کے لیے، تو بچہ پڑھ رہا ہے، بہت ہی اچھے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایک مثال بتا رہا ہوں کہ ایک عالم دین کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت کیا ہوتی ہے. طالب علم کی حیثیت میں بتا دوں کہ ایک حدیث ہے، حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک طالب علم چلتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا نورانی پر بچھایا کرتے ہیں اس کے چلنے کے لیے. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن عالم دین ہوتا تو آپ کے بچے کے قدموں کے نیچے اللہ کے اس مقدس فرشتے اس کے پیروں کے نیچے بھی اپنے پر کو، نورانی پر کو بچھاتے. تو آئیے میں اسی کا مثال دیتے ہوئے چلوں. وہ بچہ الگ الگ ملک میں، یعنی امریکہ، افریقہ، افغانستان، کسی بھی الگ ملک میں چلا گیا پڑھنے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو خیر خواہی کے لیے، اس کے ماں باپ تمام تر چیزیں خرچ کر کے اس کی تعلیم کے لیے تمام تر دھرمن کو قربان کر دیا. اب جب وہ بچہ وہاں سے فراغت حاصل کرتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعہ کسی ذریعہ اپنے والدین کو خبر پہنچاتا ہے، امی جان میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں، والد صاحب میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں، اب میں اپنے ملک میں آنا چاہتا ہوں. تو اس بچے کے ریسیو کرنے کے لیے ان کے والدین دلی کی سرزمین پر پہنچے یا لکھنؤ کی سرزمین پر پہنچے، اور ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اپنے بچے کے استقبال کے لیے پہنچے. اب پہنچنے کے بعد اس بچے کے لیے طرح طرح کی گاڑیاں، ایئر کنڈیشن کی گاڑی انتظام کی گئی ہے. اس بچے کو اس میں بیٹھایا جا رہا ہے، بیٹھانے کے بعد اسے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے گاڑی. حضرات، ایک دنیاوی انسان کے لیے ایئر کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام ہو رہا ہے. ایک دنیا دار حاصل کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی گاڑیاں انتظام کی جا رہی ہے. لیکن اگر وہ بچہ پڑھ کر عالم دین بن کر آیا ہوتا تو ایئر کنڈیشن کی گاڑی نہیں انتظام کی جاتی، طرح طرح کی گاڑیاں نہیں انتظام کی جاتی. اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی گاڑی ہوتی اسے انتظام کر دیا جاتا. تو حضرات محترم، وہ بچہ عالم، وہ بچہ پروفیسر بن کر دلی کی سرزمین پر پہنچتا ہے. اس کے والدین وہاں ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر دلی کی سرزمین پر استقبال کرتے ہیں. میرا بچہ ایک پروفیسر بن کر آ رہا ہے، میرا بچہ ایک انجینئر بن کر آ رہا ہے، میرا بچہ ایک ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے. اس کے ماں باپ کے دل کی آہیں نکل رہی ہے، اس کے رشتہ داروں اقارب کے آہیں نکل رہی ہے. طرح طرح کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھا بن گیا ہے. حضرات محترم، اب وہی بچہ ہے جو ایئر کنڈیشن کی گاڑی پر سوار ہو رہا ہے. اب آئیے میں ایک مدرسے کے طالب علم کی بات بتاتا ہوں. اب وہی بچہ، اگر ایک بچہ ہو وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، جب اس کے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے وہ بچہ مدرسے میں رہ کر 9 سال تک اپنی زندگی کو مدرسے میں
گزار جب دیتا ہے، گزارنے کے بعد جب اس کے تعلیم مکمل ہو جاتے ہیں، دستار بندی ہو جاتی ہے، تو ان کے والدین اپنے رشتہ دار و اقارب کو لے کر، ان کے والدین اپنے دوست و احباب کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد استقبال کرتے ہیں، استقبال کرنے کے بعد جس طریقے سے ہو سکتا ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اب وہی بچے کے دل سے نکلتی ہے، اے میرے والدین، اے میرے ماں باپ، آپ کے میرے لیے اچھے اچھے گاڑیوں کے انتظام کیے ہیں، آپ میرے لیے اچھے اچھے گاڑیوں کے انتظام کیے ہیں میرے آنے کے لیے۔ حضرات محترم، اب اس بچہ، اب اس طالب علم کے دل سے نکل رہی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، اے خالق کائنات کیا یہ انصاف ہے، اے خالق کائنات کیا یہ تیرے طریقے فریاد ہے۔ آج جو بچہ دنیا کی تعلیم میں آراستہ ہو رہا ہو، جو بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی گاڑیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایک دنیا دار کے لیے اتنے زیادہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایک دنیا دار کے لیے اتنے زیادہ فیسلٹی پیش کی جاتی ہے، لیکن ایک طالب علم کے دل سے جب یہ نکلتی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو ناراض نہ ہو، اے میرے بندے تو غمزدہ نہ ہو۔ اگر ایک دنیا دار کے لیے ایئر کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو تیرے لیے میرے نورانی فرشتے، مقدس فرشتے تیرے لیے اپنے پروں کو لے کر کے تیرے قدموں میں نچھاور کریں گے، اس پہ تو چلے گا۔ حضرات محترم، اس سے پتا چلا جو دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جو عالم دین ہوا کرتا ہے اس کے لیے کنڈیشن گاڑی نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کے مقدس فرشتے کے پڑے ہوتے ہیں اور اس پر وہ چلنے کے لیے خواہش کرتے ہیں۔ رات محترم، ایک دنیا دار تعلیم حاصل کیا، اس کے لیے کنڈیشن کی گاڑی کا انتظام ہے، لیکن ایک طالب علم جب علم دین سے آراستہ ہوا تو اللہ رب العزت ایئر کنڈیشن کی گاڑی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے مقدس فرشتوں کے پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے نچھاور کرتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم کوئی حاصل کر کے ایک کنڈیشن کی گاڑی پر بیٹھ کر فخر محسوس کرے، تو حضرات وہ رب کائنات جو تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، 18,000 مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقوں میں سب سے عظیم تر وہ فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کے نورانی پر اگر میرے قدموں کے نیچے، تو حیرت کیا بات ہے۔ حضرات محترم، یہ یہاں سے درس حاصل کرنے کا ایک نظریہ ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عالم دین بنائیں۔ ایک اور غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ اکثر لوگ جتنے غربا مساکین ہوتے ہیں وہی لوگ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، پیسہ نہ رہنے کی بنیاد پہ، دیگر وجوہات ہوتے ہیں، لوگ اپنے ذہن میں خرافات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، اللہ رب العزت جس سے دین کا کام لینا چاہے گا، اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو چن لیا ہے اپنے دین کے لیے، مخصوص بندوں کو۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اس زمین میں جتنے لوگ بیٹھے مخصوص کون لوگ ہیں، خود آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ مخصوص کون لوگ ہیں۔ اب آپ کا نظریہ یہی ہے کہ مخصوص علماء اکرام ہیں جو ممبر رسول پر جلوہ گر ہیں، تو حضرات آپ خود یہ فیصلہ لے لیں کہ مخصوص جب آپ کا بچہ اللہ کی نظر میں اللہ کے مقدس بندوں میں چن لیا جائے گا، تو حضرات آپ کے بچے کے ساتھ میں آپ کی مغفرت ہونی طے ہے۔ تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ حضرات بس میں انہی پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔